نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوجا نقع بتتويج وإبهار. अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद इस सीरीज़ में फिर से अल्लाह ताला ने मुझे और आपको यहाँ पर मिलाया है और मौका दिया है कि हम जेंटल पेरेंटिंग पे बात कर सकें। हम सबको बच्चों को एक तरबियत से गुज़ारना है। अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी है, मुझे और आपको एज़ अ पैरेंट चुना है और ज़िम्मेदारी यकीनन बहुत बड़ी है क्योंकि मुझे और आप सबको हमें जवाबदेह होना है। जब हम सोचते हैं आखिरत का तो रोंगटे भी खड़े होते हैं कि या अल्लाह उस टाइम पर हम अ, जब फेस करें कि हाँ, हमने क्या किया तो एटलीस्ट हम कह सकें कि हमने पूरी कोशिश करी और अल्लाह ताला कोशिश ही तो चाहता है हमसे कि हम कोशिश करें और करते रहें और परफेक्शन किसी की ज़ात में नहीं, परफेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात में मैं और आप सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं। चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं पैरेंटिंग का। आज रहमा पेरेंटिंग है, उसकी सेशन 12 है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और बात हमारी टीनेजर्स पर ही हो रही है। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अपनी इंटेंशंस को बहुत ख़ालिस रखना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My Lord, expand for me my breast and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'an. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. आज जो वर्स आपके सामने लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी सूरत है, सूरत अल-अहज़ाब। कुछ अरसे पहले मैं इसका बस अभी आजकल एक सूरह सबा चल रही है मेरे सबक में। मैं खुद कुरान सीख रही हूँ और तर्जुमा सीख रही हूँ। तो ये सूरह अल-अहज़ाब बिल्कुल उससे पहले सीखी थी, तो तब ये वर्स इतनी ज़्यादा दिल को टच हुई क्योंकि जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं, जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, तो फिर आप उसको अपनी लाइफ से जोड़ते हैं और आप देखते हैं कि आप किधर स्टैंड करते हैं और अल्लाह आपसे क्या बात करना चाहता है। क्योंकि आप जब-जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको ये यकीन होता जाएगा कि अल्लाह आप ही से बात कर रहे हैं। यही मिरेकल है कुरान का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और ये वर्स बहुत प्यारी है, वर्स नंबर 21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीर. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day, and who remembers Allah often. मेरी और आपकी उम्मीद किस में है? अल्लाह में। यकीनन मैं कोई भी काम बगैर अल्लाह की मदद के सोच ही नहीं सकती। अगर यहाँ पर आई हूँ तो इसमें मैं
पूरी तरह से सोचती हूँ, 100% मुझे यकीन है कि मेरे लिए अल्लाह ही मदद भेजेगा। अगर मैंने कोई काम करना है, उसकी शुक्रगुज़ारी के लिए उसमें भी वही मदद करेगा। तो थैंकफुल होने के लिए भी अल्लाह ही की मदद दरकार है कि या अल्लाह मुझे थैंकफुल बना दे। अगर मैं अल्लाह की थैंकफुल होंगी, तो मैं हर रिश्ते को उस नज़र से देखना शुरू कर दूँगी कि क्या मैं ख़ालिस हूँ? अगर अल्लाह को थैंकफुल होना है, तो फिर हर रिश्ते से सदाकत बहुत ज़रूरी है। तो सीखा कहाँ से? बार-बार ये सोचती हूँ, सीखा कहाँ से? सीखा कहाँ से? कौन टीचर था? ले लें अपनी लाइफ में पिछले सारे लोग जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है, वो सारे आपके टीचर्स हैं। और जाएँ रूट्स में जाएँ, दूर तक जाएँ, देखें कहाँ तक है और क्या-क्या सीख रहे हैं। सबसे प्यारी किताब कुरान है और कुरान किससे सीखा है? तो जैसे ही आप इस पर आते हैं कि कुरान किससे सीखा है, कुरान कैसे आया है और कुरान कब आया है और कहाँ से आया है, आप जैसे ही हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको बेस्ट टीचर, बेस्ट एग्ज़ाम्पल प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगती है। और खुद अल्लाह आपको बता रहा है, आपकी ये अगर आप अल्लाह में होप रखते हैं, तो खुद अल्लाह आपको बता रहा है कि किस में है आपके लिए एग्ज़ाम्पल। सर्टेनली, सर्टेनली मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और जब हम लास्ट डे के बारे में सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि या अल्लाह जब मैं कोशिश कर रही हूँ और जब मैंने तेरे आगे आके खड़े होना है, तो फिर किसको फ़ॉलो करना है? तो कुरान और सुन्नत। फिर अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, दोबारा से फिर देखो कुरान में, फिर देखो सीरा में। लेट्स गो इंटू सीरा, फिर हिस्ट्री में जाएँ। जितनी बार जाएँगे, आपको वो जेम्स मिलेंगे जो मेरे और आपके सीखने के लिए। एंड हू रिमेंबर्स अल्लाह ऑफ़न, तो जो अल्लाह को बहुत याद करता है, दिन और रात या अपने हर मामले में अल्लाह को पहले रखता है, उसके लिए ये जानना और समझना कोई मुश्किल बात नहीं है कि अपने टीचर को जान लो कौन है टीचर? तो अल्लाह सबसे पहले आपको टीच कर रहा है कुरान के ज़रिए और वो कुरान आपके पास कौन लेकर आए? प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और इस प्यारे दीन को आपको किसने दिया बचपन से? आपके माँ-बाप ने दिया। तो मुझे बताएँ आप खुद ही कड़ियाँ जोड़ने लगेंगे। मॉन्टेसरी एक मेथोडोलॉजी है जिसके तहत मैं कॉलेज में अपनी सारी फिलॉसफीज़ पे बात करती हूँ, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, चाहे वो चाइल्ड और पैरेंट रिलेशनशिप हो, चाहे वो टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप हो, जितनी भी चीज़ें उसमें हम लिंक्स बनाते हैं। तो मैं जब भी वहाँ पे कहती हूँ वी मेक कनेक्शंस, तो व्हेन वी मेक कनेक्शंस वी स्टार्ट थिंकिंग कि मेरी लाइफ़ कहाँ से जुड़ी है और कहाँ जा रही है। तो क्लासरूम में जाने से भी पहले हम टीचर्स को ये सिखाते हैं मेक कनेक्शंस इन योर लाइफ, सी व्हाट यू वांट टू डू एंड वेयर यू आर हेडिंग टू, व्हाट इज योर एम इन लाइफ। तो अपने एम्स पे फोकस करना शुरू कर दें। तो जब आप अपने एम्स पे फोकस करना शुरू कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कड़ियाँ कहाँ जुड़ी हैं। तो मेरी और आपकी कड़ी अगर अल्लाह से जुड़ी है, तो अल्लाह ताला हर किसी से मोहब्बत भी सिखा देगा और हर किसी से सदाकत भी सिखा देगा, क्योंकि ये मेरे और आपके बस की बात ही नहीं है। ये मोहब्बतें भी खालिस सिर्फ़ अल्लाह ही कराता है। तो चलें पीछे जाते हैं, एक अपना रिव्यू कर लेते हैं कि क्या देख रहे थे? तो हम टीनेजर्स पे बात कर रहे थे। हम उनमें तब्दीली पे बात कर रहे थे, हम उनमें चेंजेस देख रहे हैं और हमारे इर्द-गिर्द जो टीनेजर्स हैं, हमें उनमें वाज़ेह नज़र आता है कि उनके बड़े मूड स्विंग्स हैं। वो बहुत जल्दी अपसेट भी हो जाते हैं और वो बड़े जल्दी एक्साइटेड भी हो जाते हैं। उन्हें इंडिपेंडेंस और फ्रीडम बहुत ज़्यादा चाहिए। उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस ज़्यादा चाहिए। अगर वो कहीं पे भी होते हैं, अपने आप को बंद करके रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस बहुत चाहिए। अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी सर्च में नज़र आते हैं। हर वक़्त वो कहते हैं, वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं बार-बार, हू एम आई एंड व्हाट डू आई वांट इन लाइफ? तो ये बिल्कुल मैं और आप अभी सोच रहे थे कि हू एम आई एंड व्हाट डू आई वांट इन लाइफ? तो ये उनकी लाइफ में टीनेज से शुरू हो जाता है।
میرے اور آپ کے دماغ میں اتنے سارے تھاٹس آتے ہیں، تو سوچیں ان کی دماغ میں کتنے ہی تھاٹس ہوں گے اور کتنے ہی سوالات ہوں گے۔ اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ انہیں اللہ کا بندہ بنائیں، اپنا بندہ نہیں۔ اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور ٹین ایجر کو ریز کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ انہیں اللہ کا بندہ بنائیں، انہیں اللہ کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کی وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ اگر پورے اتریں گے تو اٹس ویری ہارڈ۔ ٹھیک ہے، آپ نے سٹارٹ ضرور کیا ہے، آپ اپنا اپریشیٹ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے غلطیوں کے بہت مارجن دیا ہے، بہت ہی مارجن دیا ہے۔ یہ ہم سخت ہیں، ہم ایز اے پیرنٹ بہت سخت ہیں، ہمیں اپنے اندر نرمی لانے کی ضرورت ہے اور بہت دفعہ فارگیو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے قرآن سے بھی یہی سیکھا ہے اور سننا سے بھی یہی سیکھا ہے۔ اور اگر ہم سیکھنے کے سٹیج میں تو تبھی اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ میرے اور آپ کے لیے آسان کریں، کیونکہ اب جو میں بات کہنے جا رہی ہوں پیئر انفلوئنس کی، کہ ان کے لیے فرینڈز اوپینین بہت معنی رکھتی ہیں اس سٹیج میں۔ بچے کی سٹیج چینج ہو چکی ہے۔ ہم اس پیرنٹنگ کے ہی سیشن میں 0 to 6، 6 to 12 اور اب 12 to 18 کی بات کرنا شروع ہو گئے۔ تو میں اور آپ سے 12 to 18 کی بات کر رہی ہوں۔ ان کو وہ بہت جلدی اب اٹریکٹ ہونے لگے ہیں اپوزٹ جینڈر پہ، بہت زیادہ اپنے معاملے بھی کانشیس ہو گئے اور انہیں اپوزٹ جینڈر میں بڑی اٹریکشن نظر آتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بار بار ان کی ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں اگر تو لڑکا ہے، اور میں کیسی لگ رہی ہوں اگر تو لڑکی ہے۔ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، یہ ان کی کیریکٹرسٹکس میں شامل ہے کہ دے آر ناؤ کانشیس کہ ان کو دیکھا جا رہا ہے، وہ سٹیج پر ہیں، دے آر آلویز آن اے سٹیج۔ تو مجھے اور آپ کو فکر نہیں شاید، لیکن ان کو ضرور ہے، اور جو ہم میں سے بھی فکر کرنے والے، ان کو ہمیں پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بندوں کے ایکسپیکٹیشن پہ اترنا ہے یا اللہ کی ایکسپیکٹیشن پہ اترنا ہے۔ تو آپ چوز کر لیں، اگر آپ نے چوز صحیح کر لیا ہے تو آپ بچے کو بھی چوز کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ responsibility learning to make decisions sometimes struggling between childhood and adulthood۔ یہ struggle کر رہے ہیں نا، کیونکہ ابھی ایڈلٹ ہوئے نہیں ہیں اور ابھی چائلڈہڈ میں ہیں۔ ایک مدر ہے، بڑی انٹرسٹنگ ان سے بات ہوتی ہے، رسپانسبلٹی لینا بھی چاہتے ہیں یہ بچے۔ میں تو آپ کو ڈائریکٹ جمپ کروا رہی ہوں، 18 to 24 کی سٹیج میں آئے نہیں ہیں، لیکن دے آر مینٹلی بینگ پریپیئرڈ ٹو کم انٹو دیٹ سٹیج۔ تو جو وہ کہتی ہیں، وہ مدر کہتی ہیں، میں آپ سے ایم آر کی بات کر رہی ہوں۔ ایم آر ایک کیس اسٹڈی ہے ہماری۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ٹین ایجر سے بات کر رہی تھی اور یہ کہتی ہیں کہ میرے ٹین ایجر نے اچانک سے کہا کہ ماما مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنا لائف پارٹنر چوز کر لیا ہے۔ سوچیں، ایک 17 ایئر اولڈ اپنی ماں سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ ماں ایم آر سے بڑی دوستی ہے، ماں سے دوستی ہے تو فرینکنس بھی ہے، تو ماں مجھے لگتا ہے کہ میرا لائف پارٹنر نا یہی بن سکتی ہے۔ اچھا بیٹا، سمجھ میں آنے لگا ہے؟ ہاں ماما سمجھ میں آنے لگا ہے، تو مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ایم آر نے بولا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان میں نظر آتی ہے تو چلو کسی دن ملانا مجھے، کیونکہ میں تو آپ کے سارے فرینڈس کو جانتی ہوں اور آپ نے مجھے سب سے ملوایا، تو کیا آپ اس دوست سے مجھے نہیں ملوائیں گی؟ تو سوچیں، انہوں نے بڑی پازیٹیولی یہ بات کی، نہ ریڈیکیول کیا، نہ ہی ڈسکریج کیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ 17 ایک ایسی ایج ہے جس میں کچھ بچوں کو لگنے لگتا ہے کہ یہ لائف پارٹنر ہے، یہ ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتی ہیں، تو بہت سارے ہیں، تو چوائسیز میک کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے تھاٹس ہیں، میرے اور آپ کی سٹیج میں بھی بہت سارے تھاٹس مائنڈ میں آتے ہیں، یہ جاب بہتر ہے کہ وہ جاب بہتر ہے، یہ کلاس لوں کہ وہ کلاس لوں، مگر میں اور آپ پھر بھی آسانی سے جلدی ڈیسیجن بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ میں نے پھر کہا کہ ہمارے مائنڈ ڈیولپ ہو چکے ہیں اور ہم ایک ایج کے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اپنے پیرنٹس سے بھی گائیڈنس لیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ پیرنٹس موجود ہیں، تو ہم فوراً جاتے ہیں ان کی طرف، بولتے ہیں ماما آپ بتا دیں کیا چیز بہتر ہے۔ پھر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں
پھر پھر آپ کو اگر آپ کے پیرنٹ بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں تو کہیں گے بیٹا قرآن پڑھو، جواب ملے گا ہاں ماما آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہم خود بھی 10 مرتبہ بولتے ہیں، یقین کریں ہم خود بھی، پھر ہمیں یاد آتا ہے وہ ہمیں تو ریفلیکٹ کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور ریفلیکٹ کرنا ہے۔ پھر ہم صبح قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ریفلیکٹ کرتے ہیں کسی ایک آیت میں، آپ یقین کریں 100% آپ کو یہ جواب ملتا ہے، ڈائریکشن ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ فرم بلیور ہیں کہ اللہ نے ہی آپ کو ڈائریکشن دینی ہے۔ تو پھر اچھا ٹھیک ہے ماما یہ تو ہو گیا، اب کیا کروں؟ دیکھو کون لوگ ہیں کیسے ہیں، جاؤ بات کرو۔ ٹھیک ہے ماما میں جاؤں گی۔ تو دیکھیں آپ بھی ابھی تک اپنے پیرنٹ سے کنیکٹڈ ہیں، اسی طرح ایم آر اپنی مدر سے کنیکٹڈ تھی، انہوں نے مشورہ لیا، پھر قرآن پڑھا، ریفلیکٹ کیا، اللہ کا ذکر کیا، اور مدد تو آنی ہی تھی جب اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے اسی دن، ان کی سیرہ کلاس بھی ہوتی ہے تو سیشن جوائن کیا، تو وہ بتاتی ہیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی سننے کی مل جاتی ہے جو مجھے ڈائریکشن دے دیتی ہے۔ انہیں اس دن سیرہ کے سیشن سے پتہ چلا ریاکشن شو نہیں کرنا ہے فوری طور پہ۔ تو جو بھی ہے انتظار کرنا ہے پیشنٹلی، اور دیکھنا ہے کہ بچے کو غور کر کے کہ کیا سیناریو، اس کو وقت دینا ہے، اس کی چیز کو امپورٹنٹ سمجھنا ہے۔ تو یہ سچویشن ان کے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ تھی، اور بچے کو یہ بھی نہیں شو کرنا کہ نہیں تم ابھی بہت چھوٹے، کیونکہ میں نے آپ سے کیا کہا وہ اسٹرگل کر رہے ہیں بٹوین چائلڈہڈ اینڈ ایڈلٹہڈ۔ تو یہ بھی ڈائریکٹلی نہیں کہنا کہ تم بڑے چھوٹے ہو اس بات کے لیے ابھی، ہے نا، نہیں کہنا۔ ہم سنیں گے غور سے ان کی بات۔ تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ آیا سیرہ کی لیسن سے اس دن کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیشنٹلی جب بھی کسی بھی ٹین ایجر سے بات کی یا کسی ینگ چائلڈ سے، تو اس کے لیول پہ جا کے بات کری۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بات کرتا تھا وہ اس کو اتنی اٹینشن دیتے تھے کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ مجھے بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں۔ ہر صحابہ کو یہ لگتا تھا کہ یہ مجھے بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں اور ان کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ تو یہی سیرہ سے سیکھا اس دن، اور وہ اپنے بچے کے ساتھ کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے بتاؤ کب ملنا ہے۔ انہوں نے ڈے ڈیسائیڈ کیا، بچے کے ساتھ کپڑے ڈیسائیڈ کیے کہ پتہ چلتا رہے کہ اچھا وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو فیوچر پارٹنر اس میں کیا ہے۔ ماں نے یہ ضرور بولا اگر تو لائف پارٹنر کی بات ہے تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ مشورہ لائف پارٹنر سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے خود اللہ سے مشورہ کیا، ماں سے مشورہ کیا، لیکن لائف پارٹنر سے مشورہ کرنا ضروری اور اس کو دکھانا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بھی لائف پارٹنر چوز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بہت ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، پتہ نہیں ماں کو سمجھ میں آئیں گی کہ نہیں۔ تو ماما کیا آپ بابا کو بتا دیں گی؟ ڈر بہت لگتا ہے نا۔ ہاں بیٹا بتانا تو پڑے گا، لیکن چلو میں دیکھوں گی کون سا وقت بہتر ہے، اس ٹائم بتاؤں گی، بابا کو بتائے بغیر تو کام نہیں کر سکتی۔ تو اگر ریلیشن شپ اچھی ہوگی تو ہر ریلیشن شپ کو صداقت سے دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کتنی سنسیئرٹی ہے بچے کے ساتھ، کتنی سنسیئرٹی ہے اپنے خود کے ساتھ، کتنی سنسیئرٹی ہے ماں کے ساتھ، اور کتنی سنسیئرٹی ہے ہسبینڈ کے ساتھ، کیا لائلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو سچویشن کے حساب سے ڈیل کریں کہ وہ وقت کیا، اور آپ یقین کریں آپ کو اللہ مدد لازمی دے گا۔ تو ہم کنٹینیو رکھیں گے، بالکل آپ کے اور میرے لیے سیکھنے کی جگہ ہے۔ ہم ایم آر کا قصہ سیکھ رہے ہیں اور وہ ملنے کے لیے جا رہی ہیں اس لڑکی سے جن کو شوق سے 17 ایئر اولڈ بوائے نے بولا کہ مجھے لگتا ہے ماما کہ یہ میری لائف پارٹنر ہونے والی ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو بچے کا ٹرسٹ کتنا زیادہ ہے ماں پہ، اور جب تک کہ اگر ماں ٹرسٹ بریک کرے گی تو اس کا بہت ساری چیزوں پہ سے ٹرسٹ بریک ہو جائے گا نا۔ ہم ہی تو کنیکشن بنا رہے ہیں۔ تو ایم آر کہتی ہیں کہ میں نے اس دن سوچ لیا تھا کہ مجھے کنیکشن سٹرونگ کرنا ہے اللہ سے، اور میں نے اس سچویشن کو پکڑ لینا ہے، کیونکہ رسپانسبلٹی کا یہ وہ وقت ہے جو میں ہر چھوٹی بات میں اس میں رسپانسبلٹی لا سکتی ہوں، صرف اس حوالے سے کہ بیٹا لائف کی سب سے بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہو۔ لائف پارٹنر چوز کرنا is not an easy job, it's a big job. You are no more a child, you are going to be an adult soon. الحمدللہ
الحمدللہ بولیں اور اس سچویشن کو یوز کریں۔ یہ MR کے جملے تھے، مجھے سن کے بہت اچھے لگے، اور پھر میں نے کہا کہ چلیں آپ کو بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ سیلف کانشیسنس کی بات ہو رہی ہے، ورنگ اباؤٹ لکس، کلوتھز اینڈ واٹ ادرس تھنک۔ تو مستقل اسی سیناریوں میں ہے کہ دکھنے میں کیسا لگ رہا ہوں، کپڑے کیسے ہیں، اور کیا دوسرے میرے بارے میں سوچیں گے، اس سچویشن کو یوز کرنا ہے، رائٹ؟ تو ہم اس لائٹ پہ تھے، واٹ از مائی پرپز ان لائف ایز اے مدر۔ اب میں اپنا رول دیکھ رہی ہوں ایز اے مدر، اور MR کا آج ہم نے کیس اسٹڈی لیا ہے، جو کہ مدر ہے ایک ٹین ایجر کی، ٹھیک ہے؟ اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاس آج کیس اسٹڈی موجود ہے MR کی، اور سب سے ہی پیارا اگزامپل جو ہم آج کوٹ کر رہے ہیں مستقل، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان سے بیسٹ ٹیچر میں آپ کو دے بھی نہیں سکتی۔ تو جب بھی آپ نے سوچنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں سننا کیا فالو کر رہی ہوں، سننا سے ہم نے اگزامپل لینا ہے، اور بچے کو ہم ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ کیا پتہ اس میں خالد بن ولید ہو، کیا پتہ اس میں آنے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کیا پتہ اس میں آنے والے ابو بکر صدیق ہو، کیا پتہ اس میں آنے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ہم تو جانتے بھی نہیں، مگر ہمیں سوچنا یہی ہے کہ میرا بچہ کون سا صحابی کا فگر اپنا سکتا ہے، اڈاپٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں سکل ساری موجود ہے، یہ نہیں پتہ کون سی سکل خاص ہے۔ تو جتنا پیار سے ڈیل کروں گی، ہینڈل کروں گی، تو وہ دیکھنا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کہ کتنے پیار سے ڈیل کیا انہوں نے، کہ کیونکہ مجھے یہ دیکھنا ہے اس میں سکلز کیا، اور میں توڑ نہیں سکتی اس کو اس موقع پہ، کیونکہ یہ ابھی بڈ ہے، کلی ہے، پورا فلاور نہیں بنا، رائٹ؟ ہم بات کرتے ہیں مینٹل کیپبلٹیز کی، تو برین ڈیولپ ہو رہا ہے، اور 27 ایئرس تک برین ڈیولپ ہوتا رہے گا۔ تو میں تو 17 ایئر اولڈ کی بات کر رہی ہوں، جس کو ابھی 10 سال مزید چاہیے پوری طریقے سے ایک اپنے اوپر رسپانسبلٹی لیتے ہوئے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا کل کا دن اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا مجھ میں اور آپ سے کہ میں نے کب تک پیرنٹ ایز اے پیرنٹ اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو کیا ایسی چیز ہے اس کی لائف میں جو اس کو دے دوں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے، کہ وہ جب جب دیکھے اس کو دیکھے، اگر ماں موجود نہ ہو، اگر فادر موجود نہ ہو، تو اگر فادر سن رہے ہیں تو یقین جانیں آپ کا ہر دن قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تو خود نہیں پتا کل کو میری لائف میں کیا ہونے والا ہے، رائٹ؟ تو اگر میری ہیبٹ ایک چیز کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس ہیبٹ میں لے کر آئے گا انشاءاللہ، آپ کا پکا یقین ہونا چاہیے۔ تو the best example whom the Muslim can follow and in whose footsteps he can walk is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza Jal himself says, there has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. مجھے تو ہر سچویشن میں اللہ یاد آتا ہے، کیوں کیا کروں، ہر سچویشن اتنی ڈیفیکلٹ لگتی ہے لائف کی، ہسبینڈ ہو یا مدر ہو یا سبلنگز ہو یا بچے ہوں، ہر ٹائم ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ اب کیا کروں، اب کیا کروں، کبھی مہمان آ جاتے ہیں، اب کیا کروں۔ تو اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ says, this verse is the basis for following the example of messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم in his words and deeds and in all situations. تو کون سا وقت ہے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے؟ مجھے تو نہیں ان کی سیرت سے کوئی ایسا لمحہ ملا جب انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑا۔ ہر وقت ان کی لائف میں اللہ کا خیال موجود ہوتا تھا، وہ جس سچویشن سے گزرتے تھے اللہ کے لیے ہی گزرتے تھے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے گزرتے تھے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہی، یہ تو آپ کو جتنے بھی صحابہ کی حدیثیں ہیں آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ جب میں کوٹ کرتی ہوں، جب میں پڑھتی ہوں، تو مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی حدیثیں وہ ان کی لائف سے بڑی کلوزلی سمجھ میں آتی ہیں، کہ انہوں نے ان کو کلوزلی دیکھا ایز اے وائف، تو وہ جو بھی بات بتاتی ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اللہ کی یاد میں نہ ہو ان کا، رائٹ؟ تو ہمیں وہ دیکھنا ہے، ہمیں لائف، رائٹ؟
چلیں ایڈلٹس رول ان اے ٹین ایجر لائف آ گیا ہے. اللہ ورک آن دیئر تھاٹ پیٹرن. میں اور آپ اب سولوشنز میں جا رہے ہیں. لیٹس ڈائیو انٹو سولوشنز. مائنڈ میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم فالو کریں، اللہ موجود ہے اور میں جانتی ہوں کہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. پھر سیرہ کو فالو کرنا ہے اور قرآن کے جتنے بھی اصول ہیں جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیے ہیں اپنی لائف میں، ان کو دیکھنا ہے کہ میں کیا لے کر آ سکتی ہوں اپنے بچے کی لائف میں، ایک ٹین ایجر کی لائف. ورک آن دیئر تھاٹ پیٹرن. کون سمجھ سکتا ہے ان کی تھاٹ کو؟ کیا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ جب تک وہ بولے گا نہیں مجھے نہیں پتا. مگر کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. اللہ تو اس سے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس کی تھاٹ اللہ جانتا ہے. تو کس سے پوچھوں گی؟ یا اللہ تو بتا دے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ وہ آپ سے آ کے اپنے تھاٹس کو شیئر کرے گا. تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں اس کا ایمان کس لیول کا ہے. اور کیا میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے؟ نہیں، میں اور آپ تو خود سیکھ رہے ہیں. تو ایم آر بہت دفعہ اس پہ بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مومن کا ایمان اوپر نیچے جاتا ہے. پھر اس کا ایمان بھی بن رہا ہے، آپ کا بھی بن رہا ہے. تو یقین کریں کہ میں اور آپ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں. تو بار بار اللہ سے معافی مانگیں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں. میجورٹی ٹین ایجرز ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کو ریسرچ بتاتی ہے کہ بہت سارے ٹین ایجرز بات ہی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ایم آر کہتی ہیں کہ آپ نے کیسے بات کری، یہ تو آپ ہر وقت اللہ کی بات کرتی ہیں. تو بھائی کوئی اور بات بھی کیا کرے نا، آپ ہر وقت اللہ کی بات کرتی. کہتی ہیں جب جب یہ اس کی بات سنتی تھی مجھے اور اچھا لگتا تھا سننا کہ شکر ہے کہ بچے ہی گواہی دے دیں گے کہ ماں جب بھی بات کرتی تھی اللہ کی بات کرتی تھی. تو جب ماں دنیا سے چلی جائے گی تو بچہ کیا یاد کر رہا ہے؟ کہ ماں جب بھی بات کرتی تھی اللہ کی بات یاد کرتی تھی. تو اس سے بڑا سبق میں ٹین ایجر کو کیا دے سکتی ہوں؟ حالانکہ وہ طنز میں جواب دیتا تھا. ایم آر کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ لہجہ تو اس کا طنز والا ہوتا تھا کہ ماما کوئی اور بات کریں، ماما ہر دفعہ آپ اللہ کو بیچ میں لے آتی ہیں، آپ کوئی اور بات کریں. تو کیا کہے وہ ماں اس وقت وہ کہتی ہیں میں پھر تھوڑا سا تھم جاتی تھی کہ چلو اب اس کی ہی سچویشن کو پکڑتی ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں. تو لیٹ دیم تھنک ہاؤ سائنس از کنیکٹڈ ٹو ریلیجن. پھر بات کریں سائنس کی، ان کے وجود کی. ان کا پورا وجود سائنس ہے، وہ خود سائنس ہے. جس ایج میں وہ ہیں وہ سائنس ہے. میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ وہ ایک سرٹن سٹیج سے گزر رہے ہیں. اگر آپ لائف سائیکل آف اے بٹر فلائی اٹھائیں گے تو وہ ککون کی سٹیج سے گزر رہے ہیں. وہ اپنے ارد گرد ایک خول بنا چکے ہیں، وہ ایک ارد گرد ایک اپنا کورنگ بنا چکے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ان کے خول میں کوئی آئے. ہے نا پیاری بات؟ تو وہ ککون کی سٹیج میں، نہ چائلڈہڈ میں، نہ ایگ ہے رائٹ، اور نہ وارم ہے، اور نہ ہی وہ ابھی ایڈلٹ بٹر فلائی. وہ ککون میں، وہ ہر دفعہ ککون میں ہی رہنا چاہتے ہیں. تو میں نے اور آپ نے ککون کو کیسے افیکٹ کرنا ہے؟ بہت نازک ہے یہ ککون. سو ٹین ایجر لائف بہت نازک ہے. بہت سارے اس ککون میں ہی رہ جاتے ہیں. یہ سوچنا ہے میں نے اور آپ نے، تب مجھے اس ککون کی نزاکت کا پتہ چلے گا. پلیز ان کو اس ککون میں رہنے دیں، ان کو وقت سے پہلے نہ توڑیں. ایک بہت پیاری ریسرچ ہوئی، ایک ٹین ایجر ہی تھی، ٹھیک ہے. اس ٹین ایجر نے دیکھا اس کے پاس ککون ہے. ہم خود کلاس روم میں لے کر آتے بٹر فلائز کو اور باسکٹ میں بند کرتے ہیں اور بچے کو لائف سائیکل دیکھنے دیتے. اس بچی کے پاس بھی ایک بٹر فلائی ککون میں موجود تھی. وہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ اللہ کا بہت پیارا نظام ہے جو وہ سٹیجز سے ان کو خود گزرنے دیتا ہے. اس کی سکلز ہوتی ہیں جو وہ ہر سٹیج سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جو وہ بٹر فلائی تھی بالکل آخری سٹیج پہ تھی اور وہ ککون سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اس ککون کو پھاڑ کے اوپن کر کے. بچی نے کیا کیا؟ بچی نے اس کو ٹیوزر سے ایک بلیڈ سے لے کے کھرچ دیا ککون کو کہ وہ ایزیلی باہر نکل جائے، کہ یہ اس کے لیے ڈیفیکلٹی ہے. اس نے اس کو کاٹا اور اس کو نکالا. وہ نکل گئی، وہ اڑتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پہ گر گئی.
बटरफ्लाई, वो मर गई और बच्ची बहुत डिसहार्टेड थी और उसकी वजह से वो इतनी डिस्टर्ब रही कि फाइनली मदर को किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ा, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ा उस टीनेजर को कि कुछ डिस्टर्ब कर रहा है इसको। उसने वो दिखाया नहीं, मगर वो उस डेड बटरफ्लाई से बहुत अटैच हो चुकी थी। तो उसको साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये उसकी हेल्प कर रही थी और उसने एक प्रोसेस से उसको गुजरने नहीं दिया। और जब वो बटरफ्लाई खुद निकलती है तो वो तकलीफ के एक प्रोसेस से गुजरती है। तो जब वो एक तकलीफ के प्रोसेस से गुजरती है तो वो इस काबिल हो जाती है कि जब वो एडल्ट बटरफ्लाई बने तो वो तकलीफ को झेल सके, और वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसके विंग्स फ्लैप करने लगते हैं और वो उड़ने लगती है और वो काबिल हो जाती है कि वो एक एडल्ट बटरफ्लाई की तरह एनवायरनमेंट को फेस कर सके। वो वक्त से पहले उसने उसको उस एफर्ट को लगाने नहीं दिया और उस तकलीफ से गुजरने नहीं दिया। उसमें वो रेजिलियंस डेवलप ही नहीं हुई, और जब उसमें वो रेजिलियंस डेवलप नहीं हुई तो वो एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर सकी, वो थक के मर गई। तो उसने तो सोल्यूशन पा लिया साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके, फिर उसको मेडिसिन डेफिनेटली मिली और मदर को उन्होंने कोई टिप्स भी दिए। मेरे और आपके सीखने के लिए क्या है, ये टीनेजर्स ककून में है। जैसे आपने सूरह कहफ सुनी है कि वो यंग बिलीवर्स थे और उनको अल्लाह ताला ने केव में संभाल के रखा कि जब तक वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो बाहर जाके दुनिया को फेस कर सकते। जब आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे नॉन बिलीवर्स आपको अफेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई सेफ्टी मेजर, कोई एनवायरनमेंट, तो मैंने और आपने उस ककून की हिफाजत करनी है, उनके गिर्द एनवायरनमेंट बनाना है, उनको उस एनवायरनमेंट में रखना है, उन्हें जज नहीं करना, उनको वक्त से पहले तोड़ना नहीं है। वो खुद बड़ी डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, यकीन करें, उनके अपने लाइफ के बड़े चैलेंजेस हैं और मैं और आप खींच के भी उन्हें नहीं निकाल सकते, उन्हें फेस करने हैं वो चैलेंजेस। और अगर आपका बच्चा किसी तकलीफ से गुजर रहा है तो आप बोलें अल्हम्दुलिल्लाह, किसी सोशल सिचुएशन से गुजर रहा है तो आप बोलें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि घर के अंदर मैं और आप तो एक माहौल बनाए में, लेकिन घर के बाहर एक वो माहौल है जिसमें वो फोर्स करके जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि वो अभी अडल्ट नहीं हुआ, लेकिन वो सोशल सिनारियो में जाएगा, वो फ्रेंड्स की स्टेज में। मुझे आप ही मदर्स में से किसी ने 2 सिनारियो दिए हैं और वो बहुत प्यारे सिनारियोज हैं। एक ने कहा कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है इनका, कैसे निकालूँ? और एक ने बोला कि माइंडफुलनेस में नहीं है, मतलब अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को उतने अच्छे से समझते नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं पकड़ते, सीरियस नहीं होते, लाइफ़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो मुझे बताएँ, आज तो मैं बहुत सारे एडल्ट्स को जानती हूँ जो एडल्ट्स हैं और कॉन्शियसनेस में नहीं हैं। उन्हें तो खुद अपना नहीं पता कि वो सही पाथ पे हैं कि नहीं। तो मैं और आप इन टीनेजर्स की क्या बात कर रहे हैं। वो अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर नहीं करते, वो बच्चों के स्क्रीन टाइम को कैसे मॉनिटर करेंगे? तो मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है, वो तरीके जिनसे मैं और आप उनको स्क्रीन टाइम पर बैलेंस करा सकें। तो रीज़निंग क्वेश्चंस दें, ये बच्चे बहुत दिमाग वाले हैं, इनको साइंस से कनेक्ट करें, रिलिजन से कनेक्ट करें, साथ बैठें और सुनें इनकी, इनको सुन के इनको इनके दिल को अल्लाह से करीब करने की कोशिश करें। कुरान में जिधर भी आप देखेंगे, दिमाग से कहीं ज़्यादा दिल पे फ़ोकस है ही दिल की बात, दिल को ही प्योर करना है। तो इनके दिल को की प्योरिटी में लग जाएँ, और वो कैसे होगा, जब आपका अपना दिल साफ होगा। चलें, ढूँढते हैं और वेज़, फाइंड आउट इफ योर चाइल्ड इज़ रेडी टू आंसर क्वेश्चंस ऑन योर रिलिजन। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाई रीड नमाज़? सोचें, मैं और आप सोच सकते हैं ये, व्हाई रीड नमाज़? और व्हाई डू वज़ू? व्हाई फास्ट? इफ अल्लाह गिव्स नॉन-बिलीवर्स, देन व्हाई नॉट मी? क्या ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं और आप दे सकते हैं? नमाज़ बेहयाई और बुरी बात से रोकती है।
تو وہ چیز ریسورسز کے اوپر مت دیکھیں کہ کیا چیز زیادہ استعمال کر رہے ہیں، سوچیں کہ نماز زیادہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا بیٹا تم اسکرین ٹائم بیلنسنگ لائے نا اس کی لائف میں، کیسے ہوگا؟ میں اپنا بھی اسکرین ٹائم واچ کروں گی ڈیفینیٹلی، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے میں اپنے اسکرین پہ کیا کروں۔ اگر میں قرآن پڑھ رہی ہوں یا میں ترجمہ سیکھ رہی ہوں یا میں کلاس لے رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی اس کو پتہ چل رہا ہے نا، تو میں اسکرین بھی ایک جگہ بنا لیں کہ چلو تم اپنا یہ کام کر لو، میرا یہ کام کر لو۔ بیٹا مجھے اکیلا اچھا نہیں لگتا بیٹھنا، تم ساتھ بیٹھو نا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتے رہوں گی۔ پھر گپ شپ کریں، اس سے بات چیت کریں، چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، بتاؤ تم کیا کھاؤ گے، میں تمہارے لیے بھی بناتی ہوں اور اپنے لیے بھی بناتی ہوں۔ تو ایم آر کی اسٹڈی اٹھا کے دیکھتی ہوں تو ان کے ارد گرد ہی بچے کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں ہر وقت، اور ان کی ارد گرد ہی ان کی ماں ہوتی ہیں ہر وقت۔ وہ کبھی کسی ماں کے ساتھ ہوتی ہیں اور کبھی کسی ماں مینس کبھی اپنی ساس کے ساتھ ہوتی ہیں اور کبھی اپنی مدر کے ساتھ ہوتی ہیں اور کبھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کی لائف میں کوئی اور نظر نہیں آتا، یہی لوگ نظر آتے ہیں گھوم پھر کے، اور انہی کے ارد گرد وہ گھوم رہی ہیں۔ تو ایم آر کہتی ہیں صرف کانشیس رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات میں ایزی کر دے۔ تو پھر کہنے لگی کہ سمجھ میں آتا ہے کہ وائی ریڈ نماز اب بچے کو کیسے سکھاؤں، کیسے بتاؤں کہ وائی ریڈ نماز، تو پھر جاتی ہوں سننا میں۔ اسی دن سیرہ کلاس لی، کہنے لگی کہ سمجھ میں آیا نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری بات سے۔ یا اللہ میرا بچہ تو خاص اس ٹین ایج لائف میں جس میں اس کو بے حیائی سے بھی روکنا ہے اور بری بات سے بھی۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ بیٹا بہت دیر ہوگی، دیکھو میں بھول رہی تھی، مجھے تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے تھی، چلو جاؤ آپ بھی نماز پڑھو میں بھی پڑھتی ہوں، پھر آنا، کوئی بات نہیں تم کام کر رہے ہو، چلو تم پھر آتے ہیں، ٹھیک ہے رائٹ۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اسکرین پہ کیا کر رہا تھا، پھر آپ نے نماز کو فوکس کرایا، آپ نے بھی پڑھی اس نے بھی پڑھی۔ اس سے پہلے وضو کیا تھا؟ بہت سے بچے اتنی تیزی میں جاتے ہیں، ٹین ایجرز باتھ روم جاتے ہیں، وضو ہو گیا اور واپس آ گئے۔ تو وضو کر لیا اور اپنا دکھائیں کہ شکر ہے آج میں نے وضو پورا کیا، ورنہ جلدی میں تو میں بھول ہی جاتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، اپنی مسٹیک سے ریئلائز کرائیں۔ ایم آر کہتی ہیں کہ مجھے آدھی سے زیادہ غلطیاں میری ساس نے سدھاری ہیں۔ سوچیں وہ چھوٹی عمر کی نہیں ہے، ایم آر کو بھی کریکشن ابھی تک ہوتی ہے، ان کی مدر ان لو کریکشن کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا وضو ہو گیا تمہارا؟ اچھا دیکھو مجھے تو لگتا ہے میں وضو بھول گئی ہوں۔ ان کی ساس ایسے کہتی تھی، پھر مجھے خیال آیا وہ مجھے ہی وضو بتانا چاہتی تھی۔ جب وہ ان سے بات کرتی تھی وہ کہتی تھی میری ساس ہی میری کریکشن اس طرح کرتی تھی کہ لگتا ہے میں وضو بھول گئی ہوں، ذرا دہرانا ذرا، اور وہ ان کو دہرانے کے چکر میں ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ان کا خود کا وضو کیسا ہے۔ یہی انہوں نے اپنے ٹین ایجر کے ساتھ شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ بھول گئی تھی وضو کیسے کرنا ہے، ابھی یاد آیا، تم بتاؤ تم نے کیسے کیا؟ اینڈ دین ٹین ایجر اسٹارٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا وضو۔ اچھا جبھی میں بولوں آج سیرہ کلاس میں کیوں اتنی وضو کی بات ہو رہی تھی، اور یقین کریں اس دن سورہ وضو کی بھی بات ہو رہی تھی۔ کیا حدیث ہے جو میں اور آپ سنتے ہیں کہ اگر 5 ٹائمز کوئی ڈبکی لگائے ایک ندی میں یا پانی میں یا نہا لے تو کیا ہوگا؟ صحابہ سے پوچھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہی کویشچن آپ بچے سے پوچھ لیں، ٹین ایجر سے پوچھیں، پھر وضو کا لنک بنا دیں جیسا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ آج سیرہ سے سیکھا، دکھائیں اپنے آپ کو کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ خود سیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہی اپنے بچے سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ میرا بچہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے، وہ بھی غلطیاں 10 کرے گا اور میں بھی غلطیاں 10 کروں گی۔ جتنی بار اپنی غلطی کی بات کریں گے اتنا اسے اچھا لگے گا کہ جب ماں غلطی کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور ماں کیا، ماں کی ماں بھی غلطی کر سکتی ہے، رائٹ؟ تو جیسے ساس سے سیکھا ویسے ہی ٹین ایجر کو سکھا رہی ہیں وہ۔ اور وائی فاسٹ، بڑے مزے کی بات ہے، ایم آر کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کانشیس ہو گیا تھا، ڈائٹ کانشیس جسے کہتے ہیں، کانشیس ہو گیا، بولا کہ ماما ڈائٹ کرنی ہے اور وہ بھی فاسٹنگ ڈائٹ کرنی ہے۔ اور اس دن اتفاق سے منڈے کا دن تھا، کہنے لگی اچھا آج تو بڑا اچھا دن ہے، چلو میں نے تو روزہ رکھا ہی تھا، تو بیٹا جب تم فاسٹنگ ڈائٹ کر سکتے ہو تو روزہ بھی تو رکھ سکتے ہو۔
اگین پھر ذہن میں کیا آیا کہ وہ بچے جو کہ زنا سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے وہ فاسٹ کریں، ٹھیک ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی. کہاں سے پتہ چلتا ہے مجھے اور آپ کو؟ سوچیں، کوئی ایسی سورہ ہے جو اس پہ بات کرتی ہے؟ بالکل قرآن میں ایک سورہ ہے جو اس پہ بات کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فاسٹ کریں تو خود بخود دور رہیں گے جو کہ دے آر سیکنگ فار اے پارٹنر بٹ دے کین ناٹ ہولڈ آن ٹو. وہ ڈیزائر ہی ایسی ہے. ظاہری سی بات ہے، سارے بچے ابھی اس ٹین ایج میں ہیں جو ایڈلٹہڈ میں جانے والے ہیں اور بہت تیزی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو کیا چیز بچا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود بتا دیا روزہ بچا سکتا ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ایم آر کہتی ہے کہ فاسٹنگ ڈائٹ کے چکر میں روزہ رکھوا دیا اور یہ بھی کروا دیا کہ اچھا یہ بڑا پیارا موقع ہے، اب بات ہوگی. تو بیٹا اب روزہ رکھ رہے ہو، پتہ ہے نا روزہ رکھتے ہیں تو 5 ٹائمز پریئرز مسٹ ہیں، اور ویسے ہی مسٹ ہیں پھر روزے میں یہ والا کمپلسری پارٹ بھولنا نہیں. اب اسکرین ٹائم پہ واپس جا رہا ہے بچہ، انہی کے سامنے روزہ بھی رکھ لیا، وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اب اسکرین ٹائم پہ. بیٹا خیال کرنا روزہ ہے، کوئی ایسی چیز مت دیکھ لینا اسکرین پر جس سے آپ کا روزہ خراب ہو جائے، کیونکہ روزہ صرف منہ سے تو نہیں ہے، روزہ آنکھوں سے بھی ہے، روزہ کانوں سے بھی ہے نا. اور بہت ہلکے سے بہت پولائٹ وے میں اس کو بول دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے میں اور آپ بچائیں گے؟ اس کو اللہ بچائے گا کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے. If Allah gives non-believers, then why not me? اب اس کو ایک کوشچن اور پڑ گیا ہے جو کہ مائنڈ میں رہتا ہے، تو آپ بتائیں اس کو if Allah gives non-believers, then why not me? اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تو سب کو دیتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا. کیونکہ اس کے ذہن میں بہت تھاٹس چل رہے ہیں، بہت. نہیں ماما یہ کیسے ہوگا، نہیں ماما واقعی کیا وزن کم ہو جائے گا، کیا روزہ رکھنے سے وزن واقعی کم ہو جائے گا. تو بہت گہرے گہرے کویشچنز ہیں جنہیں میں اور آپ ہی نہیں ابھی تک حل کر سکے، تو وہ ٹین ایجر بچہ کیسے کرے گا مجھے بتائیں. میں اور آپ اس کو آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں، رائٹ. ہم آہستہ آہستہ ڈراپ بائی ڈراپ دے رہے ہیں، اور ہمیں بہت پیشنس کی ضرورت ہے، اور ٹین ایجر پیرنٹ کو تو سب سے ہی زیادہ ضرورت ہے پیشنس کی. کین یور چائلڈ آنسر ہز فرینڈس دیٹ ہی کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان ایونٹس ادر دین ریلیجن؟ تھنک ناؤ. ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سوال ہے کہ کین یور چائلڈ آنسر ہز فرینڈس دیٹ ہی کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان ایونٹس ادر دین ریلیجن؟ اس کے لیے میرے پاس ایک بڑی پیاری کیس اسٹڈی ہے اور میں وہ شیئر کرنا چاہوں گی جانے سے پہلے. وہ دیکھتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. وی کی ناٹ پٹ آل رسپانسبلٹی آن دا قرآن اینڈ دین ٹیچرس. دیکھیے مجھے اور آپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. میں ٹین ایجرس کو بھی پڑھاتی ہوں اور مجھے یہ ایج بہت پیاری لگتی ہے. لاسٹ ایئر میرا ٹین ایجرس کے ساتھ خاص طور پہ ان کی ہر سیشن کو لیتے ہوئے گزرا، اور میں نے ان کو پڑھاتے ہوئے سب سے زیادہ انجوائے اس لیے کیا کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں مستقل. اب میں ان کی اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر، مستقل آپ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کیسا ریاکٹ کرتی ہیں ان کی باتوں پہ. اور ان کے بڑے فنی سچویشنز ہوتے ہیں، وہ کلاس میں ایک دوسرے پہ چیزیں بھی پھینکیں گے، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ انہیں ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ اتنا زیادہ ووکل بھی نہیں ہوتے، وہ نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے اتنا زیادہ. وہ ایک ہال میں ہوتے ہیں، میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، اور وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. وہ بہت پوز کرتے ہیں، وہ اپنی ریالٹی میں نہیں ہوتے، وہ اپنے ریئل ورلڈ میں نہیں ہوتے، وہ اس فینٹیسی ورلڈ میں رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جہاں وہ خود ہیرو ہیں یا ہیروئن ہیں. ایوری سنگل ٹینیجر thinks of himself ایز اے ہیرو اور ایز اے ہیروئن، جو مستقل سٹیج پہ ہے یا تو اسکرین پر جسے ہر کوئی دیکھ رہا ہے. تو وہ کانشیس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا میں ان کو کانشیس اور کروں گی کلاس روم میں ہوں اگر؟ تو ڈیفینیٹلی نہیں کروں گی. تو میں ایسی سچویشنز بلڈ اپ کروں گی جہاں کوئی ایک بھی میرا ساتھ دے دے. اگر مجھے 10 مرتبہ اس کے پاس اٹھ کے جانا پڑے تو میں جاؤں گی. اچھا کون ہے آپ میں سے جو اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ میں ان کو تھنکنگ پروسیس میں لے کر آ رہی ہوں. میں نے آپ سے کہا نا میں سائنس سے کنیکٹ کروں گی، ریلیجن کو کنیکٹ کرنے کے لیے میں بار بار سائنس سے کنیکٹ کروں گی. تو لیٹس سے میں واٹر سائیکل کی بات کر رہی ہوں، ایک پروسیس ہے، تو میں سائنس کا وہ ٹاپک، وہ پکچر لے کر آؤں گی کہ کیسے کلاؤڈز بنتے ہیں، کیسے رین بنتی ہے، کیسے واٹر ایبزارب ہوتا ہے. اور پھر میں ان سے پوچھوں گی، ان میں سے بہت سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے. میں کہتی ہوں 80% نہیں ہوں گے، تو کوئی جو 1% بھی ہوگا اس کو اپریشیٹ کر کے اس کے پاس چلے جائیے گا.
وہ کہے کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، بیٹھ کے ایگزامپل دے دو. جس طریقے سے بولنا چاہے ایگزامپل دینے کے لیے اپریشیٹ کریں. کوئی ذرا سا شو کرے 1% 2% انٹرسٹ شو کرے، دوڑ کے اس کے پاس جائیں کہ ہاں بیٹا تم بتا دو، تم نے تو لائک کہ گڈ جاب، تم نے تو یہاں پہ آج لیڈ رول تمہارا ہے. اتنا بڑا کر دیں اس کی 2% پارٹیسپینٹ، اس کی جو کیا کہتے ہیں جو کہ اس کا حصہ ہے، اس کو آپ بتائیں 100% بیٹا تم نے تو آج بہت بڑا کمال کیا. اسی طرح گھر میں، جیسے کلاس میں، اسی طرح گھر میں کہ بیٹا آج تو تمہارا رول ہی اتنا زبردست تھا، میں تو تم سے سیکھنا چاہ رہی تھی، کیا سیکھا آج؟ اس طرح پوچھا کریں کیا سیکھا آج؟ اچھا یہ سیکھا، اچھا فرینڈس کی سیناریو میں بھیجا کریں بار بار، کیا ہوا اس فرینڈ نے کیا کہا. اور یقین کریں آپ کو خیال کرنا ہے کہ غیبت کا ایلیمنٹ نہ آنا پائے. میں اور آپ اس لیے نہیں انکوائر کر رہے کہ میں نے اس کے دوستوں کی برائی کرنی ہے اس کے آگے، نہیں کہ میں کیسے کر سکتی ہوں. اچھا تم اس بچے کی بات کر رہے تھے، وہ تو بالکل بھی اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ نہیں دیتا. نہیں، یہ غیبت ہے. اور میں نے آپ کو پچھلی اس میں بھی بتایا کہ آپ اگر اس کے فرینڈس کی بات کرتی ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، کیونکہ وہ فرینڈس چوز کر رہا ہے. آپ نے تو صرف انوائرمنٹ بنانا. کیسے؟ میں کس محلے میں رہتی ہوں، کس گلی میں رہتی ہوں، کس طرح کے لوگ ہیں، یہ آپ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں. کیا مسجد قریب ہے کہ نہیں، ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، کیا میں شاپنگ پہ جاتی ہوں تو ایریا میں کس طرح کے لوگ ہیں. دیکھیں میں اور آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور میں اور آپ اتنی ہی کوشش کر سکتے ہیں جتنی اللہ نے مجھے اور آپ کو استطاعت دی. اور بار بار یاد رکھیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس جتنی آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آپ کو ٹیسٹ کرے گا، کبھی بھی نہیں. وہ اتنی ہی دے گا جتنا، اور اگر آپ کو زیادہ مل رہا ہے اور اگر آپ کسی تکلیف میں آ رہے ہیں تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میں ایک سکل دیکھ چکا ہے جو کہ ابھی نکلنی باقی ہے. تو بس صبر سے کام لیں اور اس پروسیس سے گزریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کانشیسنس میں اور آپ کی لائف کو ایزی کرے انشاءاللہ. تو چلتے ہیں آگے کی ٹپ پر. آر وی میکنگ ہز مائنڈ اے منی میکنگ مشین اور کین دے تھنک ود کانشیسنیس آف اللہ. تو یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کیا میں اس کا مائنڈ منی میکنگ مشین بنا رہی ہوں، کیونکہ وہ بہت تیزی سے ایڈلٹ بننے کی سٹیج میں ٹین ایجر نا، اس کو تو کمانا، بس اس کو کچھ کر کے کمانا ہے کہ میں جیسے ہی کیسے ایڈلٹ بن جاؤں کہ میں شادی کی بھی فوراً کر لوں اور میں فوراً سے میں گھر سٹارٹ کر دوں. اور اچھا تو اتنے مزے کے سچویشنز آ سکتے ہیں لائف میں. ایم آر بتاتی ہیں کہ اب مزے کی سچویشن ہے کہ اب میں چل پڑی ہوں دوبارہ ایم آر کی سٹوری پہ. وہ کہتی ہیں کہ منی میکنگ مائنڈ بچہ چاہتا تھا اس کی سچویشن سے، سیناریو سے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی تھے جو اس کو یہی خیال دلاتے تھے. کوئی باربر شاپ کھول کے بیٹھا، کوئی کچھ اور کوئی کہیں کام کر رہا ہے، کوئی بچہ کہیں، اس کے سارے فرینڈز ایسے ہی تھے. تو اس کے ذہن میں بھی یہی آیا کہ ماما وہ اتنے پیسے بنا رہا ہے، وہ اتنے پیسے بنا رہا ہے، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اتنے پیسے بنا رہا ہے. ایم آر کے لیے بڑا چیلنجنگ تھا. ایم آر نے کہا بیٹا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے پرومس کی ہوئی ہے. اللہ جو رزق کا وعدہ ہے وہ اس کا وعدہ ہے، وہ دے گا. بٹ آر یو ایبل ٹو پٹ ان دس مچ ٹائم؟ اگر ہو تو ضرور کرو. بس جب بھی کرو یہ خیال کرنا کہ تمہارے اور اس جو تم کام کرے اس کے بیچ میں اللہ کو ساتھ رکھو، اللہ کو پارٹنر رکھو. ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تم سائیڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو بیلنس لائف میں لے کے آ جاؤ. جبھی تو میں کہتی ہوں کہ بیلنس بڑا ضروری ہے نا. اب میں اور آپ کو وجہ مل گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ فوکسڈ ہے منی میکنگ میں. تو ایم آر کہتی ہیں کہ وہیں سے بیلنس اس کی لائف میں آنا شروع ہو گیا. آپ یقین کریں کہ ایم آر نے کتنی خوبصورتی سے اس سچویشن کو یوز کیا. انہوں نے اس لڑکی کے سیناریو کو، انہوں نے اس کے منی میکنگ کے سیناریو کو، اور لائف میں بیلنس لانا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے بیٹا، رزق اس کے ہاتھ میں، تو مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا. تو ٹھیک ہے بیٹا تم نماز پڑھو، پھر مجھے آئیڈیا شیئر کرنا کہ کیا ہے. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کمپیوٹر پہ اس کا کیا ٹائم گزر رہا ہے، کیوں گزر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ اس نے وزٹنگ کارڈز بنائے، اس نے اپنا ایک بزنس شروع کر دیا. لیٹ سے ایم آر نے جو مجھے بتایا وہ کہنے لگی کہ وہ
इंटीरियर्स, कार को बहुत अच्छे से साफ करने वाला कुछ है, वो क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं ना हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं, वो कार नर्स बनना चाहता है। ओह इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का प्रोफेशन लगा मुझे एमआर की बात सुन के कि कार नर्सिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसी तरह एमआर ने रिएक्ट किया कि दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा यूनिक प्रोफेशन है। हाँ मामा, ये मुझे लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ बैलेंस कर सकता हूँ। अब बच्चे के मुंह से बैलेंस आने लगा। हाँ बेटा देखो, स्टडीज में ना मैं एक होलसम देखना चाहती हूँ, तुम हर चीज को टाइम दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि बेटा क्या बात है, जब मैं उसकी मामा से मिलने जाऊंगी, किसकी मामा से, जाहिर सी बात है एमआर की लाइफ में वो लड़की भी तो अहमियत रखती है ना, जो गोइंग टू बी डॉटर इन लॉ है, जिससे उनका बेटा टीनेजर में लाना चाहता है। बेटा मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती कि ये बच्चा बैलेंस क्यों नहीं रखता, वो तो बैलेंस को देखेंगी। हर कोई क्यों एक्सपेक्ट करता है, मैं आपके बाबा से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं आपके बाबा से यही एक्सपेक्ट करती हूँ, तो बेटा यकीनन वो भी एक्सपेक्ट करती होंगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन आपके हस्बैंड से अच्छी है और आपकी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से अच्छी है, यकीन करें आप बार बार इस रिलेशनशिप को आगे लाके उसको हेल्प कर सकते हैं। दे नीड टू पुट एफर्ट बोथ दीन एंड दुनिया, ये आपने कहीं ना कहीं उसके माइंड में फीड करते रहना है। और यही एमआर ने किया। उन्होंने कहा मैं चाहती नहीं थी कि वो दीन से हटे, और मैं जानती थी वो दुनिया छोड़ नहीं सकता, तो अब मैंने दोनों डी को साथ करना है, डी होल स्क्वायर बना दिया उन्होंने उसकी लाइफ में, दीन दुनिया, दीन दुनिया। अगर आप अलजेब्रा पढ़ाती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डी स्क्वायर है, ठीक है? कैन दे डिफेंड देमसेल्व्स, सूरह काफिरून का रेफरेंस मिलता है हमें, और ये एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है टीनेजर्स का, जिसके अंदर एक बच्ची है ज़ैनब, जो कि एक उसके आगे एक सिनेरियो है, बिग स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट कर रही है, और टीचर ने कहा है कि सब अपना अपना रोल चूज कर लें, कौन गाना गाना चाहता है, कौन एक्ट करना चाहता है, और कौन डांस करना चाहता है। ज़ैनब तो इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ज़ैनब एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती है, मगर बहुत सारे उसके इर्द गिर्द नॉन बिलीवर्स थे और नॉन मुस्लिम थे, और ज़ैनब एक टीनेजर थी। सोचें, हम एमआर की टीनेजर से निकल के ज़ैनब की लाइफ में आ गए, तो मैं अभी एक एमआर के टीनेज बॉय की लाइफ को डील कर रही थी, और यहाँ पे हमारे पास सिनारियो आ गई ज़ैनब जो कि गर्ल है। तो अब वो मदर्स अलर्ट हो जाएं कि मैं टीनेजर्स लड़कियों पे भी बात करने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि एमआर जिस टीनेजर गर्ल से मिलने जा रही थी, तो जाहिर सी बात है जब बेटा 17 ईयर्स का है, तो जिससे वो मिलाने लेके जा रहा है तो वो भी तो टीनेजर ही है। तो अब उसको टच करने के लिए हमें एक फीमेल टीनेजर को जानने की भी जरूरत है। और आप यकीन करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं बड़ी सिमिलर हैं और कहीं थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं, क्योंकि गर्ल्स टीनेजर्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं बॉय टीनेजर से, ठीक है? और ये चेंजेस आने लगते हैं, और चेंजेस समझ में भी आने लगते हैं, जब भी तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो चलें, आप और मैं यहाँ पे आज का ये टीनेजर्स का सेशन स्टॉप करते हैं। अभी भी चल रहा है, ये हमारा 12th सेशन था, 13th सेशन भी हमारा टीनेजर्स पर है, और यकीन करें कि बड़े मज़े की ज़ैनब की स्टोरी है, और हम एमआर के बेटे के साथ हम ज़ैनब की स्टोरी को भी टच करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। और हमारा मेन फोकस ये है कि हमें टीनेजर को हेल्प कैसे करनी है, और उसको डी स्क्वायर कैसे लाइफ में लाना है। डी स्क्वायर क्या है? दीन प्लस दुनिया, डी स्क्वायर। ये आज का और मेरे आपका बेस्ट टेक अवे होना चाहिए, दीन डी स्क्वायर, ठीक है? लेट मी स्टॉप हियर।